अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं कहानी की तरफ। असलम एक मोची था। वो एक घने बरगद के दरख्त के नीचे अपना अड्डा लगाया करता था। असलम था तो मोची गरीब लेकिन दिल का अमीर और तबीयत का बहुत सादा था। रोज़ अपने साथ एक रोटी लेकर आता जिसको पानी के साथ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया करता और इसमें से एक टुकड़ा लेकर इसके छोटे छोटे निवाले बनाकर चिड़ियों को डाल दिया करता। चिड़ियाँ रोटी खा के टुकड़े खा के उड़ जाया करती और चूं चूं करके इसका शुक्र अदा किया करती। ये असल में मोची का रोज़ का मामूल था। एक दिन इसी तरह वो खाना खाकर चिड़ियों को डालकर बरगद के दरख्त के नीचे लेटा हुआ था कि दूर से एक मुसाफिर आया जिसका जूता टूट गया था। जूता निहायत कीमती था। वो मोची से सिलवाने के लिए लेकर आया। इसने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा और दिल में सोचा, मोची दिल का कितना अमीर है। खाने को इसके पास एक रोटी है लेकिन वो इसमें से भी चिड़ियों को डालता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आदमी ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और आँखों पे चश्मा लगाया हुआ था और आकर मोची के सामने बैठ गया और कहा, मेरा जूता सी दो। और मोची के सारे अमल को देखता रहा। इसने मोची से कहा कि तुम दूसरे लोगों की निस्बत कम कमाते हो लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। मोची ने इससे कहा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी दौलत से नवाजा है, सेहत से नवाजा है। जिसके पास सेहत नहीं है, इसके पास दौलत होते हुए भी वो किसी काम का नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे मोहताजी से बचाया है। अल्लाह का यही बहुत करम है मुझ पर। अल्लाह मुझे पेट भरकर खाने को देता है। मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ। ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है। मैं इसका भी हक अदा करता हूँ, चाहे एक निवाले से ही क्यों ना हो। और इसकी चूं चूं से मेरा दिल खुश हो जाता है। मुसाफिर मोची की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मोची के सामने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने तमाम आयत निहायत अदब से सुनी। मोची ने कहा, इन आयत का मायने भी मुझे बता दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब ये है, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। बेशक तेरे हाथ में ही भलाई है। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मुरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे जूते मुरम्मत करने के पैसे नहीं लूँगा। आप मुझको कुरान पाक की चंद आयत सिखा दीजिए, यही मेरी फ़ीस होगी। रोज़ाना बाकायदगी से इन आयत की तलावत किया करूँगा। मुसाफिर ने मोची को आयत याद करवाई और जूता लेके चला गया। मोची बहुत ज़्यादा खुश था। जब भी फारिग टाइम में कुरान पाक की तलावत किया करता और चिड़ियों को भी सुनाया करता। जब चिड़ियाँ चूं चूं करती तो खुशी से झूम उठता और कहता, वाह भाई वाह, तुम्हें भी कुरान पाक की आयत याद हो गई हैं। कुछ दिन बाद मोची के पास कोई काम नहीं आया। मोची 3 दिन तक फारिग बैठा रहा। मोची के पास कुछ पैसे जमा थे जिसका वो आटा लेके आया था और कुछ दिन कट गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद आटा ख़त्म हो गया तो मोची परेशान हो गया कि कहाँ से आटा लेके आए। कहा अभी तक कोई नहीं आया था। चिड़ियाँ भी दरख्त छोड़ के चली गई थीं। घर में भी राशन ख़त्म हो गया था
اور بیوی بچے بھی گھر میں بھوکے تھے۔ یہ سوچ سوچ کے موچی پریشان ہوئے جا رہا تھا۔ رات میں جب گھر گیا تو کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوکے ہی سب سو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو بیچ کے آٹا یا کوئی دوسری کھانے کی چیز لے کر آتے۔ موچی کو دیکھ کر موچی کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ کھانا بچوں نے کئی دنوں سے نہیں کھایا ہے، اور اب بچوں کا اگر کھانا نہیں ملا تو بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ 4 دن سے میرے بچوں کے پیٹ میں ایک نوالا نہیں گیا۔ سامنے والے گھر میں جاؤ، وہاں پر آج دعوت ہے، دیگیں بن رہی ہیں، تم ان سے کھانا مانگ کے لے آؤ یا پیسے مانگ کر لے آؤ۔ موچی نے کہا، اے نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بہت گھمنڈی اور مغرور ہے، میں اس کے پاس نہ جاتا، لیکن بچوں کی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ اور پھر سامنے والے کے پاس جا کر کہا، 4 دن کی بھوک سے مجبور ہو کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو یا تھوڑا کھانا دے دو تاکہ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ سامنے والے نے جب یہ ماجرا سنا تو زور سے ہنسا، ہا ہا ہا، اور کہنے لگا، اے بدبخت، سامنے گھر کے دیگیں بنی دیکھی تو سوچا کہ سامنے سے کھانا مانگ کے لے آؤں اور مزے سے اڑاؤں اور بچوں کا پیٹ بھرا دوں۔ محنت کر کے کھا، میں نے بھی بہت محنت کی ہے، ایسے ہی نہیں اتنے مقام پر پہنچ گیا۔ محنت کر کے کھائے گا تو پھر ہی مزہ آئے گا، چل نکل جا میرے گھر سے۔ اور اپنے نوکروں کو آواز دے کر کہا، اس کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دو، یہ کھانے کی خوشبو سونگھ کے کھانا مانگنے آ گیا ہے۔ نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور دھکا دے کر موچی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، نیچے گرا اور پتھر سے سر لگ گیا۔ پتھر سے سر لگتے ہی سر پھٹ گیا۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا اور سامنے کی طرف چل پڑا۔ سامنے چلتے چلتے مسجد آ گئی۔ مسجد میں جا کر پہلے تو خون صاف کیا اور پھر وضو کیا۔ گھر جانے کی ہمت تو تھی نہیں، گھر میں بچے انتظار کر رہے تھے۔ اس نے سوچا مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز پڑھ کے روتے ہوئے دعا مانگی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، بادشاہی کا مالک تو تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ مسجد میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ اس نے موچی کے منہ سے جب یہ آیات سنی تو اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد موچی کو سلام کیا اور کہا، میں اس شہر میں نیا ہوں اور تاجر ہوں۔ اس شہر میں داخل ہوتے ہی مجھ پہ ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ میرا وفادار ساتھی شہر میں آتے ہی مر گیا ہے۔ اب مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اور میں نے تمہیں دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ تمہیں بھی رزق کی ضرورت ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو اور پوری ایمانداری سے کرو تو میں تمہیں سے وعدہ کرتا ہوں پوری ایمانداری سے تمہارا حق ادا کروں گا۔ موچی تاجر کی بات سن کر سجدے میں گر گیا اور رونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تاجر نے موچی کو کچھ رقم ادا کی۔ موچی نے اس کا کھانا خریدا اور گھر لے گیا اور اپنے بچوں کو کھانا کھلایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ کام شروع کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں خوب سارا پیسہ جمع کر لیا۔ کچھ عرصے بعد
تاجر واپس اپنے وطن لوٹ گیا۔ تاجر کے بعد موچی نے خود تجارت شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں اپنے ملک کا امیر ترین تاجر بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہ آیات جو ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کے اپنے گھر میں لگوا دیں۔ موچی کے ساتھ کئی سارے لوگ کام کیا کرتے تھے اور باورچی خانے میں کئی طرح کے کھانے پکا کرتے تھے۔ اگر کوئی بھوکا آ جاتا تو موچی اسے بہت عزت کے ساتھ بٹھاتا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ برگد کے درخت پہ جو چڑیاں رہتی تھیں وہ انہیں بھی نہیں بھولا تھا۔ روز ڈھیر سارا دانہ ان کو ڈالنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ ایک دن بہت بارش ہو رہی تھی۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اس کو اندر لے آیا۔ اندر آ کر کپڑے دیے اور باورچی خانے میں جا کے کھانا کھلایا۔ نوکر اس کا یہ حال دیکھ کے رونے لگا۔ اتفاقاً اس وقت موچی بھی جاگ رہا تھا۔ موچی نے اسے روتا دیکھ کے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے؟ تو نوکر نے کہا، مالک، یہ جو آج دروازے پہ ہمارے فقیر آیا ہے کبھی بہت امیر ہوا کرتا تھا۔ اس کا بہت بڑا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ ہر ایک کو حقیر جانتا تھا۔ اگر کوئی اس کے گھر مانگنے چلا جاتا تو اسے ذلیل کیا کرتا تھا۔ کسی کو صدقہ خیرات دیا نہیں کرتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فقیر بنا دیا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ آج مجھے ان آیات کا مطلب سمجھ میں آیا ہے جو آپ نے اپنے دروازے پہ لگائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر بنا کر بھیجا ہے تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا۔ میں اسی کے گھر میں نوکر تھا تو ایک دن میرا بچہ بیمار ہو گیا اور میں نے اس سے کچھ پیسے ادھار مانگے تو اس نے مجھے دھکے دے کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میرا بچہ بیماری میں ہی مر گیا۔ آج میں نے اس کو فقیر بنا دیکھا تو مجھے رونا آ گیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ذلت اور عزت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی نے کہا، مجھے بھی دکھاؤ کون ہے۔ وہ جب دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر نکالا تھا۔ موچی نے اس سے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو ایک دن آپ کے در پر بھوک سے کھانا مانگنے آیا تھا، جسے آپ نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پہ لگنے والے زخم کا نشان ابھی بھی موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور کہا، اللہ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، گھر بھی بک گیا، اب سر چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ سچ کہتے ہیں جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ مان گیا، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا چیز ہے؟ آنے جانے کی چیز ہے۔ خیر، تمہیں بہت سزا مل چکی ہے، اب اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، ضرور تم کو معاف کرے گا، اور میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، تم اس سے دوبارہ تجارت شروع کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی
کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔